बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है आसेब ज़ादी नॉवल एपिसोड नंबर 4। ये उस इलाके का बहुत बड़ा नौजवान था और अनकरीब मजीद कद काठ वाला होने वाला था। 3 माह पहले ये एक लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ। बस इसने उस लड़की को भरे बाजार में अपनी माँ के साथ एक बार ही देखा था और वो रातों की नींदें हराम कर बैठा, लेकिन इसके पास इतनी जुर्रत नहीं कि वो उससे इजहार मोहब्बत कर बैठे। फिर तो बहुत बड़ा बुज़दिल इंसान है। ऐसे इंसान को इश्क करने का क्या हक। वो बुज़दिल नहीं, वो उस लड़की को हासिल करने के लिए कत्ल कर सकता है, लेकिन लड़की को नहीं कह पाया कि वो उसे पसंद करता है। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं कह पाता? यही कि कहीं इसका महबूब उसे ठुकरा ना दे। उसे ये खौफ खाई जा रहा है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं उसकी क्या मदद कर सकती थी, क्योंकि वो लड़की तुम थी। क्या? राबिया का मुंह हैरत से खुला और फिर बड़ी मजबूती से बंद हो गया। फिर उसने बड़े गजबनाक अंदाज में जिन बाबा की तरफ देखा और फिर एकदम धारा था। धत तेरे साले की, गालियां दोगी अब? मुझसे बात नहीं करेंगे आप? सुना? वो उठी और कमरे की खुली फिजा में आई। उसने सहन में खड़े खड़े आसमान की तरफ देखा और गहरी गहरी सांसें ली और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। किचन से चाय का कप लिए शाजिया बरामद हुई। हैरियत है, तुम बाहर सहन में खड़ी हो? मेरे पास हैरियत नाम की कोई शय नहीं, और तुम ये चाय और वो रात के 9:30 बजे किसके लिए बनाकर ले जा रही हो? बापू के लिए। वो कुछ परेशान हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ? ठहरो, में चाय देकर आती हूँ। शाजिया आगे बढ़ी। फिर दूसरे लम्हे उसकी वापसी हो गई थी। जीरू दादा आया था। जीरू दादा? कौन जीरू दादा? जो 10 मिनट पहले तुझसे मिलकर गया है। बापू के साथ उसकी बहुत ज्यादा सलाम दुआ है और ये बापू की शराफत के गुण बहुत गाता है। वो तुम्हारे कमरे से परेशान गया और बापू उसके इंतजार में बाहर खड़े थे और जीरू दादा को उन्होंने लड़खड़ाते हुए बाहर जाते देखा और बाबा परेशान हो गए। जीरू दादा? ये नौजवान जीरू दादा था जिससे शेरू बदमाश से इलाके वालों की जान छुड़वाई थी। ये वही जीरू दादा है ना? क्या तुम्हें जिन बाबा ने बताया नहीं था कि वो कौन है? नहीं। किस काम के सिलसिले में आया था वो? उसे किसी लड़की से इश्क हो गया है और मैंने गुस्से में उसे धुतकारा और कमरे से निकल जाने को कहा। किस लड़की से इश्क हो गया है, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम है जो तेरे पास चला आया? वो पूरे इलाके का दादा है, जिसको चाहे उठवा ले। उसकी प्रॉब्लम ये है, वो उस लड़की के सामने बहुत कमजोर पड़ गया है। उसकी तमाम दादागिरी हवा हो गई है। तुमने पूछा नहीं कि उस लड़की से कभी इजहारे इश्क किया? बाबा बता रहे हैं कि 3 माह पहले इसने इस लड़की को बाजार में देखा और दिल हार गया और मैंने गरीब को बेइज्जत करके घर से निकाला। बेचारा क्या सोचता होगा? मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो जीरू दादा था। ये तो तुमने बताया कि घर से जलील होकर जाने वाला जीरू दादा था, इस इलाके का दादा, और फिर आने वाले वक्त में पूरे शहर का दादा बनने वाला है। लड़की कौन थी? पता नहीं, बाबा ने बताया नहीं। वैसे बाजी, मैंने महसूस किया है कि जिन बाबा मुझे दूसरों की नजरों में जलील करने लगा है। क्या कह रही हो? यही कि जीरू दादा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें बार बार कहा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अपने अंदाज में खुद बात करो, और मैंने जो बात की वो अच्छी बात नहीं थी। सारी दादागिरी हवा हो गई, दुम दबाकर भाग गया। अब मैं उससे मुआफी मांगूंगी। खत्म करो, कोई जरूरत नहीं मुआफी मांगने की। ऐसे लोगों का क्या एतबार उल्टी खोपड़ी के होते हैं। सीधी बात को कब उल्टा ले, कोई एतबार नहीं। मैं कल घर के बाहर निकलूंगी, बाजार जाऊंगी। घर में बंद रहकर परेशान हो गई हूँ। क्या बाबा जी इजाजत दे देंगे? लेकिन तुम बाहर जाना क्यों चाहती हो? अपने लिए कोई लड़का तलाश करोगे, फिर उससे इश्क करोगे। तुम्हारे अंदर इस कदर रूहानी ताकत बढ़ रहे हैं बाबा जी, लेकिन तुम अपनी छिचोरी हरकतों से बाज नहीं आती। ये रूहानी ताकत तुम ले लो और मुझे भी इश्क करने दो, जैसे तुम्हें नसीब हुआ है। खुद तो ऐश करती फिर रही हो और मेरे कमरे में जिन बाबा को बिठा दिया है। क्या ये नसीब लेकर पैदा हुई थी मैं कि 24 घंटे अल्लाह तौबा करती रहूं? अरे जिंदगी ये उम्र इश्क मजाजी की है, गरम सर्द आहें भरने की है, और तुम लोगों ने साल भर के रोजे रखवा दिए मुझे। खुद तो 3 बार खाते हो और मुझे तमाम दिन भूखा रहना पड़ता है। खुदा की पनाह, तुम घर वाले किस कदर मुतमिन हो गए हो।
ارے کسی سیانے کو لاؤ اور میری جن بابا سے جان چھڑواؤ۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور جب تک اندر داخل نہ ہو گئی شازیہ وہیں کھڑی رہی۔ دراصل وہ 5 وقت نماز پڑھ رہی تھی، روزہ رکھ رہی تھی۔ شام کی اذان پر اسے روزہ کھلوایا جاتا اور وہ تنگ پڑ گئی تھی۔ شازیہ اس کی حالت پر ضرور پریشان ہو گئی تھی۔ رات اس کی جن بابا سے منہ ماری ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو؟ آزادی۔ کس قدر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ سنو، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ میں اسے پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آگ ہے، جل جاؤ گی۔ میں تمہیں جانے سے پہلے کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے کام آ سکو۔ دنیا فنا کا کام ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ ہماری نظر تم پہ پڑ گئی۔ جس دن تم ڈرامہ کر رہی تھی ہم مسجد سے لوٹ رہے تھے اور حیران ہوئے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، کیوں گھر والوں کو اذیت دے رہی ہو۔ پھر تمہیں ہم نے بغور پڑھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم راستہ بھٹک گئی تھی۔ تمہاری منظر اشر نہیں تھا، جیرو دادا تھا جو کہ تم سے دور تھا۔ تم نے اس کے اندر کی آگ کو دیکھا، لیکن وہ بظاہر بدماش ہے لیکن اندر سے ایک مکمل انسان، برائی سے دور رہنے والا۔ ہم نے شیرو بدماش کے قتل کے بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ نذیر حسین کو اپنے دندے میں زبردستی لگانا چاہتا تھا اور تنگ آ کر اسے شیرو کو قتل کرنا پڑا اور تم شاید اس کے پاس جانا چاہتی ہو۔ لیکن بچے، تیرا وقت ابھی نہیں آیا، تم اس سے دور رہو۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتی ہوں کہ کوئی انسان اس غریب کو اس حد تک چاہ سکتا ہے کہ جان دے ڈالے۔ کہا ہے نا کہ ابھی وقت نہیں آیا، تمہاری ریاضت ضائع ہو جائے گی۔ وعدہ کرتی ہوں آپ کا دیا ہوا عمل جاری رکھوں گی۔ جب تک پورا نہیں ہوتا اس سے اظہار نہیں کروں گی، بس دور رہوں گی۔ لیکن اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اس کی بہت توہین کی ہے۔ تم ضد کر رہی ہو، نتائج کی ذمہ دار تمہارے اوپر ہے، چلی جانا۔ آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا۔ جن بابا نے اسے تیز نظروں سے گورا اور بولے، نماز پڑھ کر بستر پر جانا ورنہ گردن توڑ دیں گے۔ جانتی ہوں، روب مت ڈالا کرو۔ اور بات ختم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر جن بابا کو شکست دی تھی۔ پھر دوسرے دن اس نے لباس تبدیل کیا، سفید چادر کی بجائے کالی چادر کو اوپر اوڑا اور شازیہ کو حیرت زدہ چھوڑ کر گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے وقت جس نے بھی اسے دیکھا آنکھیں جھپک کر رہ گیا۔ اس نے چادر اس انداز سے اوڑھ رکھی تھی کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن گھر سے نکلتے وقت اسے اس بات کا خیال نہ رہا کہ جیرو دادا کے بارے معلوم کر لے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے۔ اسے اپنے اوپر بہت غصہ آیا۔ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ ظالم کہاں ملے گا؟ تمہیں جلدی بہت تھی۔ بہرکیف بازار کے آخری کارنر میں کھلا میدان پڑتا ہے۔ میدان کے مشرقی حصے میں عارت کی دکان ہے اور وہ اپنے کیبن میں موجود ہے۔ شکریہ، رابعہ مسکرائی اور تیز تیز قدموں سے بازار کے آخری سرے تک آ گئی۔ سامنے ویران پارک تھا، اسے اس کے مشرقی حصے میں ایک گودام نما دکان نظر آئی۔ اب وہ آہستہ ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دکان کے سامنے آئی۔ ایک طرف ایک ٹرک کھڑا تھا جس سے 4 مزدور گندم کی بوریاں اتار کر اندر رکھ رہے تھے۔ وہ دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا۔ دادا سے۔ ادھر بائیں ہاتھ کیبن میں تشریف لے جائیں، وہ بڑے ادب سے بولا اور رابعہ نظر بھر کر کیبن کی طرف دیکھا۔ جیرو دادا اندر موجود تھا، آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ رابعہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک رابعہ نے شیشے کے کیبن پر انگلی سے دستک دی اور تب اس نے آنکھیں کھول دی۔ پھر ایک خاتون کو شیشے کے باہر کھڑے دیکھ کر چونک پڑا، سیدھا ہوا اور کرسی سے اٹھ کر کیبن سے باہر آیا۔ فرمائیے۔ شادی کے لیے اچھے چاول چاہیے، جو بہت اچھی جنس ہو وہ دکھا دیجئے۔ آپ اندر تشریف رکھیے، میں آپ کو چاول دکھاتا ہوں۔ جیرو دادا سراپا احلاق بنا ہوا تھا اور رابعہ کیبن میں داخل ہو گئی اور جہاں جیرو دادا بیٹھا تھا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شریف الدین نمبر 1 کرنل ہاشمی چاول دکھاؤ۔ بیگم صاحبہ کو اسے جیرو کی آواز سنائی دی۔ اندھا کہیں کا، سامنے محبوب بیٹھا ہے اور یہ شریف الدین کو چاول دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ رابعہ بڑبڑائی اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک 40 سالہ انسان کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آدھا پاؤ کے قریب چاول تھے۔ اپنے مالک کو بیچو، وہ غصے میں بولی اور شریف الدین گھبرا کر باہر نکل گیا۔ پھر پتہ نہیں شریف الدین نے جیرو دادا کے کان میں کیا کہا کہ وہ اسے گھور کر بولا، کیا تکلیف ہے اسے؟ آپ کو بلوا رہی ہے۔ شریف الدین سر بھگلا کر بولا اور جیرو کیبن کی طرف آیا۔ فرمائیے، اپنی سیٹ پر بیٹھیے۔ اور جیرو پریشان سا اپنی سیٹ پر آ گیا۔ اتنی بڑی عارت کی دکان چلاتے ہیں آپ، لیکن احلاق نام کی کوئی شے آپ کے پاس نہیں۔ ایک علاقے کی خاتون اور وہ بھی کنواری لڑکی آپ کی دکان پر آئی، اس نے ملازموں سے ہی چاول خریدنا تھا تو آپ کے کیبن تک آتی ہے کہ اسے چاول درکار ہیں، اور اب ٹھنڈا گرم پوچھے بغیر اپنے ملازم کو چاول دکھانے بھیج دیتے ہیں۔ سوری، کیا پیئیں گے آپ؟ پڑھے لکھے بھی ہو یا انگوٹھا چھاپ BA کر رکھا ہے؟ آپ کا نام جیرو دادا ہے نا؟ جی۔ جیرو مزید پریشان ہو گیا۔ مجھے آپ سے ذاتی کام ہے، چاول نہیں خریدنے۔ فرمائیے۔
जीरू परेशान होता चला गया। उसने पहली बार उसकी तरफ देखा और उसे वो आंखें देखी भाली महसूस हुई। एक नौजवान को मुझसे इश्क हो गया है और मैं ठहरी शरीफ सादी बदनाम हो गई तो कोई रिश्ता नहीं आएगा। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आप उस नौजवान को समझाएं कि मेरा पीछा छोड़ दे। कौन है वो? मेरा काम कर देंगे आप। अगर वो नौजवान आपको पसंद करता है तो आप उसे कहें कि अपने माँ बाप को आपके घर भेजे और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या आप उसे पसंद करती हैं? मैं नहीं, वो मुझे पसंद करता है। क्या नाम है आपका? नाकाम हसरतू का एक नोहा हूँ जिसे खुद ही पढ़ती रहती हूँ। मैं समझा नहीं। मैं मोहब्बत नहीं कर सकती और वो बदनाम करने पर तुल गया है। चाहती हूँ कि वो एहतियात करे, सब्र करे, अब वक्त का इंतजार करे। अगर कुदरत ने साथ दिया तो मुराद भर आएगी, वरना नसीब अपना अपना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। आप ताकतवर जोरवर इंसान हैं, कुछ भी उसे कह सुन सकते हैं। बस चाहती हूँ कि वो सब्र करे। नाम और एड्रेस? आपने कभी मोहब्बत की? और जीरू मुस्कुरा दिया। फिर सरगोशियाना अंदाज में बोला, मैंने ये आवाज और ये आपकी आंखों को कहीं देखा है। देखा होगा। मैंने आपसे एक सवाल किया था। मोहब्बत पर हर जीरू का हक है और फिर मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो बड़ी पाकीज़ा रहती है। वो आपको प्यार करती है? मालूम नहीं, मेरा ख्याल है उसे अभी तक इल्म नहीं हो सका। तो आपने उसे कहा क्यों नहीं? ये आप क्या बातें ले बैठी? जीरू मुस्कुराया। आप तो बड़े बहादुर इंसान हैं। शेरू जैसे इंसान को भरे बाजार में मार डाला और एक लड़की से इजहार इश्क ना कर पाए। मेरा ख्याल है जो इंसान अपनी मदद आप नहीं कर सकता हो वो किसी दूसरे की मदद किया करेगा। सॉरी, गलत जगह आगे चलती हूँ। ठहरिए, जीरू परेशान होकर बोला। मुझे बुज़े लोग पसंद नहीं मिस्टर जीरू दादा, और हाँ, चावल की एक बोरी इब्रार हुसैन चा के घर पहुँचाना। खुदा हाफिज। और वो एकदम उठी और कैबिन से बाहर निकल गई और जीरू दादा जैसे वहीं पत्थर हो गया हो। उसने उठना चाहा, उसे आवाज देना चाहिए, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। कैसा इंसान है तू? तेरे घर बाहर आई थी और तू वीराने में बैठा। वहां तू कैसा इंसान है कि अपने महबूब को पहचान ना सका? उफ मेरे खुदा, वो क्या कह रही थी कि मोहब्बत का वक्त नहीं, उसे सब्र करना चाहिए। वो एकदम खड़ा हुआ और दीवालों की तरह दुकान से बाहर निकल आया, लेकिन दूसरे ही लम्हे एकदम रुक गया क्योंकि सजाद हैदर साहिब, जो कि एक बहुत बड़ा आदमी था, उसी इलाके में रहता था, अपनी गाड़ी से उतर रहा था। कहीं जा रहे थे नजीर हुसैन? वो मुस्कुराकर बोला। आइए तशरीफ लाइए। वैसे आपने जहमत की, अपने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवा देते तो मैं यकीनन अच्छी नस्ल के चावल भिजवा देता। तुमसे काम था मिस्टर नजीर हुसैन, आओ अंदर कैबिन में बैठते हैं। और जीरू ने लिए हुए कैबिन में आया। क्या चलेगा? कुछ नहीं, वक्त कम है, हमने कहीं जाना था लेकिन तुम्हारे साथ एक बात करना थी, सोचा पहले तुम। फरमाइए। तुम्हें याद होगा जब तुमने शेरू को कत्ल किया तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। जी मुझे याद है, आपके साथ एक वकील साहिब भी थे, लेकिन हमसे पहले नवाज टोगर अपना काम कर रखा था क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत का एक अहम पुर्जा था। लिहाजा हम तुम्हारी कोई मदद ना कर सके, लेकिन हम अब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है। फरमाइए। इस इलाके के वोट चाहिए तो ले लीजिए। आपको किसने रोका डोगर साहिब? और आप मद मुकाबिल हैं, एक ने जीतना है और एक ने हारना। बाकी रहे वोट तो ये इलाके वालों के हैं, जिसे पसंद करेंगे उसे डालेंगे। बराबर ठीक बोले तुम, लेकिन मिस्टर हुसैन, इलाके के लोगों का दिल तुम्हारे पास है, जिसे तुम कहोगे उसे ही वोट मिलेगा। ये बात आप इस कदर वसूख से कैसे फरमा सकते हैं? क्या ये हकीकत नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है? 1 करोड़ रुपया जब चाहो हमसे वसूल करना। अब हम चलते हैं। बस इतना ही कहना था और फिर सजाद हैदर वापस लौट गए तो काम शुरू हो गया। जीरू पर बढ़ाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे इन लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। वो खुद अधूरा है। उसका महबूब उसके दरवाजे पर आकर भूखा प्यासा वापस लौट गया और वो उल्लू का पट्टा उसे पहचान ना सका। और क्या वजह इसे घर से मना करने आई थी कि बदनाम हो जाएगी? उसे अब दूसरी बार घर नहीं आना चाहिए। हाँ जीरू दादा, अब तुम भूले से भी महबूब के दरवाजे पर दस्तक नहीं दोगे क्योंकि वो खुद तुम्हें मरना करने आई थी। उफ मेरे खुदा। जीरू बेजान होकर उसकी पुश्त से लगा। अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन की तरफ देखा। आही शरीफुद्दीन ने आकर रिसीवर उठाया। जी बेहतर, मौजूद हैं? जी बेहतर। इतना कहकर शरीफुद्दीन ने रिसीवर जीरू दादा की तरफ बढ़ाया। नवाज डोगर, शरीफुद्दीन बोला, और जीरू ने बुरा समूह बनाकर रिसीवर ले लिया। जी फरमाइए डोगर साहिब, कैसे याद फरमाया? सजाद वहीद अभी कुछ देर पहले तुमसे मिलकर गया है। खैरियत थी? जी बिल्कुल खैरियत है। 3 बोरियां चावल की कह गया है। चावल अपने मुलाजमों से भी मंगवा सकता था। मालूम नहीं क्यों आया था। बात मैंने उन्हें कह दी थी कि आपने खामखा जहमत उठाई तो बोले कि इधर से ही गुजर रहे थे, सोचा खुद ही कहते जाएं। तुम क्या दुरुस्त कह रहे हो जीरू? शक का कोई इलाज नहीं डोगर साहिब। अच्छा इधर कोठी आ जाओ, बैठकर बात करेंगे। मेरे पास इस वक्त आने के लिए कतई गुंजाइश नहीं। डोगर साहिब क्या कह रहे हो जीरू? हम डोगर बोल रहे हैं।
جو بات میں نے آ کر آپ کو کہنا ہے وہی بات فون پر بتا رہا ہوں، اس لیے اپنا اور میرا وقت برباد مت کیجیے۔ اتنا کہہ کر جیرو نے ریسیور رکھا۔ اس کی پیشانی پر بے شمار شکنیں ابھر آئی تھی، یعنی کہ اس کی اپنی زندگی اپنی نہیں تھی۔ وہ اپنے لیے نہ کچھ سوچ سکتا تھا اور نہ اپنے لیے جینے کی آرزو کر سکتا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ جیرو نے زندگی میں پہلی بار اس انداز سے سوچا تھا جس قسم کا اس نے ڈوگر کو جواب دیا تھا۔ وہ کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو ڈوگر جیسے انسان کے لیے باعث تکلیف تھا، اور یہ بات جیرو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ لیکن کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ پر تو رابعہ سوار تھی۔ وہ رابعہ جس کے ہاتھ دیکھتا تھا، وہ خود اپنے پاؤں سے چل کر اس کی دکان پر آئی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں بری طرح برباد ہو چکا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ رابعہ کو علم ہو چکا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تبھی تو وہ خود چل کر آئی اور اپنے ساتھ ایک کہانی لے آئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سوچتا رہا اور پریشان ہوتا رہا، کیونکہ اپنی محبت کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نواز ڈوگر ایک ایسے کتے کا نام تھا جو بھونکتا بھی اور کاٹتا بھی جانتا تھا۔ اپنی آدمی کو سروا دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جیرو اس کا ہار مہرا تھا جو اسے بہت عزیز تھا۔ وہ اس کے لیے اسے بچانے کے لیے 10-20 آدمی مروا سکتا تھا، لیکن اس کا اپنا مہرا ہی اسے مات دینے پر تل گیا تھا۔ جیرو کی یہ ہمت کہ وہ آنے سے انکار کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے سامنے تو پھر چاہنے والا انسان دم ہلاتا نظر آتا تھا، اور اس وقت وہی نواز ڈوگر حویلی کے دیوان خانے میں کسی زخمی بیریے کی طرح ٹہر رہا تھا۔ اس کے 3 خاص آدمی بادب کھڑے تھے۔ یہ وہ آدمی تھے جو ڈوگر کے کہنے پر 2-3 خون کر چکے تھے۔ اچانک ڈوگر ان کی طرف مڑا اور اپنے آدمی سے بولا، آج کل جیرو کی مصروفیات کیا ہے؟ مکمل رپورٹ چاہیے۔ اس کام کو کون کر سکتا ہے؟ سر، آج کل وہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ پتہ لگانا پڑے گا، ایک آدمی بولا تھا۔ مجھے 2 دن کے اندر مکمل معلومات درکار ہیں، جاؤ۔ اور وہ آدمی چلا گیا۔ دادا کو زندہ رہنا چاہیے۔ ڈوگر صاحب بڑے کام کا آدمی ہے اور بڑے دل گردے والا ہے۔ پورا علاقہ اس کی مٹھی میں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس کا جواب مجھے پسند نہیں آیا۔ ڈوگر کو شعر ناپسند ہو، اس کا خدا حافظ ہوتا ہے۔ محبت سے ایک بار بات کر کے دیکھیے۔ نوری کہہ رہا تھا کہ وہ پریشان رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی ذاتی پریشانی ہو، کوئی گھریلو معاملہ ہو۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ بہت حساس لڑکا ہے۔ اور ڈوگر کو ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن نوری نے جو رات کو اسے جیرو کے بارے میں رپورٹ دی وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھی۔ نوری نے کہا کہ جیرو کو ایک عشق ہوا ہے ابرار حسین کی لڑکی سے، جس پر ایک جن کا قبضہ ہے، اور وہ 24 گھنٹے اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ اور ڈوگر گرا اٹھا۔ بس تو پھر بیڑا غرق ہوا اس کا۔ جس مرد کے سر پر عورت بیٹھ جائے اس مرد کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مرد سے نامرد بن جاتا ہے۔ وہ ایسا گھوڑا بن جاتا ہے جو اپنی سواریوں کو راستے میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ جیرو تو نکارا ہوا، اور نکارا گھوڑا کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور ایسے گھوڑوں کو ڈوگر گولی مار دیا کرتا ہے۔ نہیں ڈوگر، آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کمزوری کو قابو کریں گے جس کی وجہ سے گھوڑا بیکار ہوا۔ کیا مطلب؟ ڈوگر چونکا۔ ابراہیم حسین کے بیٹے نوری پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ اس کے بارے اڑتے سنی ہے، لیکن پوری معلومات نہیں رکھتے۔ ویسے ہمیں جن بوت پر یقین نہیں۔ ہر طرف شور ہے، کچھ تو ہوگا، نوری بولا۔ ڈوگر، نوری کے کہنے پر عمل مت کیجیے گا۔ جیرو ایک ہاتھی ہے، اگر وہ پاگل ہوا تو پھر پورا شہر دونوں ڈالے گا۔ اور تب ڈوگر نے اپنے آدمی کی طرف دیکھا اور کچھ سوچا، پھر نرم لہجے میں بولا، جیرو کو بلاؤ، ہم بات کریں گے، گھر ہی لے جاؤ۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد جیرو دادا نواز ڈوگر کی حویلی کے دیوان خانے میں موجود تھا۔ کیا بات ہے ڈوگر صاحب، آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تم نے پریشان کر رکھا ہے بچے، تم نے ڈوگر کو پریشان کر رکھا ہے۔ پھر تو جیرو ڈاڈا کو مر کھپ جانا چاہیے۔ ڈوگر صاحب کیا بات ہے؟ جیرو کا لہجہ بڑا ہی تناؤ لیے ہوئے تھا۔ سجاد حیدر تمہارے پاس آیا، تم نے بولا کہ وہ چاول کا بولنے آیا۔ کیا ہم بیوقوف ہیں، الو کے پٹے ہیں کہ تمہاری اس بات کا یقین کر لیں؟ اور کیا میرے ماتھے پر پالتو کتا لکھا ہوا ہے کہ تمہاری ہر بات پر دم ہلانا شروع کروں گا؟ دیکھ ڈوگر، جیرو دادا ایک بات جانتا ہے کہ جان دینا کب ہے اور لینا کب ہے۔ بات صرف اعتماد کی ہوتی ہے، اور تمہیں اپنے آدمی پر اعتماد نہیں رہا، اور یہ انسانی شکست کا پہلا راؤنڈ ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جیرو دادا کو اپنے ہاتھ سے مت کھونا، کیونکہ میں ایسا نوالا ہوں جس نے بھی کھانے کی کوشش کی اس کا حلق چیر جائے گا۔ اور ایک بات اور ڈوگر، تو اپنی عزت کھو رہا ہے میری نظروں میں، لہٰذا ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ڈوگر کا آدمی ہوں اور ڈوگر کا ہی رہوں گا۔ سجاد حیدر کیا سمجھتا ہے؟ لہٰذا شک کو ذہن سے نکالو، میں تمہارا پالتو کتا نہیں، ایک دوست ہوں، کیونکہ تم نے قانون سے میری جان چھڑائی جس کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا، اور آئندہ دوست کے لہجے میں بات کرنا۔ اتنا کہہ کر جیرو اٹھ گیا۔ بیٹھو۔ ڈوگر مسکرایا، شاید اس کی سمجھ میں جیرو کی بات آ گئی تھی، اور جیرو پھر بیٹھا۔ اس کی پیشانی شکن آلود تھی۔ ہم نے سنا ہے کہ اپنے علاقے میں ایک لڑکی ہے جو کہ آصف زدہ ہے، اور وہ بہت کام کی باتیں بتاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ سال ہونے والے الیکشن کے بارے میں معلومات لیں۔
جیرو کے ذہن کو بہت تیز جھٹکا لگا، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال گیا، لہٰذا سرسری لہجے میں بولا، میں خود بھی ایک بار حاضری دے چکا ہوں۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ ڈوگر بولا۔ میں نے کچھ باتیں اپنی ماں سے سنی تھی، لیکن یقین نہیں آیا تھا، لہٰذا ایک رات خود وہاں پہنچا اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات لی جو تقریباً سچ تھی۔ کیا ایک بار گئے تھے؟ میرا خیال ہے میں مطمئن ہو کر آیا تھا، لہٰذا دوسری بار جانے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور پھر وہ ہر ایک سے نہیں ملتی، اجازت لینا پڑتی ہے، اور جانے والے کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اسے مل سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ کوشش کرنے میں کیا نقصان؟ سنا ہے کہ مردانہ آواز میں بات کرتی ہے، میں نے بھی یہی سنا تھا، لیکن مجھ سے اس نے اپنی آواز میں بات کی تھی۔ ہمارے لیے وقت لے سکتے ہو؟ یہ کام اب خود کریں تو بہتر ہے۔ شکریہ مسٹر جیرو، ہمیں افسوس ہے کہ سجاد حیدر کی وجہ سے ہم نے تم پہ شک کیا، امید ہے ایک دوست کو معاف کر دو گے۔ اتنا کہہ کر ڈوگر مسکرایا، اور کچھ دیر کے بعد جیرو کو ڈوگر کا آدمی چھوڑنے چلا گیا، اور تب ڈوگر کی پیشانی پر شکنے پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو ڈوگر؟ اس کا خاص آدمی جو ہر وقت اسے اپنے مشروع سے نوازتا رہتا تھا بولا، اور جس نے جیرو کے بارے میں ڈوگر کو اپنا رویہ نرم رکھنے کو کہا تھا۔ یہ لڑکا سمجھ سے باہر ہو گیا ہے، وہ آپ کا وفادار ہے ڈوگر، صرف شک پسند نہیں کرتا، آپ کا دوست بننا چاہتا ہے، پالتو کتا نہیں، برابری کا سلوک چاہتا ہے، بس اتنی سی بات ہے جو آپ کو الجھا رہی ہے۔ لیکن وہ ابرار حسین کی لڑکی کے بارے میں اپنی جان چھڑا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہ رہا ہو، جیسا کہ اس نے کہا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے کچھ معلومات لینے گیا تھا جو تقریباً سچ تھی، یعنی کہ اس نے آپ کو منع نہیں کیا۔ ہم پہلے اس لڑکی کو دیکھیں گے، تم ہمارے لیے وقت لو۔ میرا خیال ہے آپ کو اچانک براہ راست جانا چاہیے، نوری کو ساتھ لے لیں اور چلے جائیں۔ احسن مسکرایا تھا، اور کن ذہن ڈوگر محتاط ہونے کے بجائے نوری کو لیے ابرار حسین کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی کو گلی کے باہر چھوڑا، نوری نے ڈوگر کو گھر کا دروازہ دکھا دیا۔ تم گاڑی میں بیٹھو گے؟ ڈوگر نوری سے بولا، اور خود دروازے پر دستک دے ڈالی۔ کچھ دیر کے بعد ابرار حسین ڈوگر کو دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اجازت نہیں ملے گی؟ آئیے تشریف لائیے۔ ابرار حسین اسے اپنے ڈرائنگ روم تک لے آیا۔ میں اجازت لینے کی کوشش کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ کوئی ضرورت نہیں اجازت لینے کی، یہ حرامی پلہ بغیر وضو پلیت اس گھر میں چلا آیا، اس لیے ہم خود اپنے کمرے سے باہر آ گئے ہیں۔ ایک باروک مردانہ آواز دروازے سے ابھری اور ابرار حسین لڑکھا کر باہر نکل گئے۔ نواز ڈوگر کے تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ ایک معمولی سی لڑکی نے اسے گالی دے دی تھی۔ وہ شعلہ جواب بنی ڈاگر کو گھوڑے جا رہی تھی، پھر اچانک وہ آگے بڑھی اور پوری قوت سے ڈوگر کے منہ پہ گھوسا دے مارا، اور وہ گھوسا اس قدر طاقتور تھا کہ ڈوگر جیسا جوان آدمی سامنے دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ ڈوگر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ لڑکی کی گھوسے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ چاہتے تو تمہارا جبڑا توڑ دیتے، لیکن انسان پر ظلم کرنا ہمیں پسند نہیں۔ کہو کیوں آئے تھے ادھر؟ اور نواز ڈوگر سڑک کو جھٹکتا ہوا اپنے گم ہو جانے والے خاص قائم کرتے ہوئے گہری سانس لینے پر مجبور ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، مہمان ہو۔ بڑا دبنگ لہجہ تھا اور نواز ڈوگر جیسے صوفے پر گر گیا ہو۔ اسے یہاں کر اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اگر وہ ذرا عقل سے سوچتے تو باوضو ہو کر آتے اور یوں گوسا نہ کھاتے۔ بولو کیسے آنا ہوا؟ ہمیں معاف کر دیجئے، بے خیالی میں غلطی ہوئی۔ چلو معاف کیا، آگے بولو۔ ہم نے صرف اپنی آنے والی زندگی کے بارے معلوم کرنا تھا کہ کیسے گزرے گی۔ اچھی نہیں ہے؟ 1 سال بعد تمہارا ستارہ ڈوب جائے گا، تمہارا مد مقابل تجھے چاروں شانے چت کر دے گا، لیکن ایک مہرہ تمہارے پاس ایسا ہے، اگر وہ تمہارے ہاتھ میں رہے تو تم بچ سکتے ہو، وہ تمہیں ذلیل ہونے سے بچا سکتا ہے، اور وہ انسان ہے جیرو دادا، لیکن وہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وہ نہیں نکل رہا، تم پھسل رہے ہو، اسے کھو رہے ہو۔ وہ ایک طوفان ہے اور طوفان کا راستہ نہیں روکا جاتا، اس پر اعتماد کرو، وہی تمہارا اپنا آدمی ہے۔ مخالف پارٹی نے 1 کروڑ روپے کی اسے آفر کی، لیکن اس نے ٹھکرائی۔ اب بتاؤ کہ وہ تمہارا آدمی ہے کہ تمہارے دشمن کا؟ ہم غلطی پر تھے، معافی چاہتے ہیں۔ ویسے کام کرو، علاقے والوں کو خوش رکھو اور دلوں پر حکومت کرنا سیکھو، جیسے جیرو دادا نے عمل کیا۔ اس کے اندر ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، جو تمہارے اندر نہیں، اور یہی بات تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور سنو، اگر جیرو دادا کو تم نے کھو دیا، اسے تمہیں چھوڑ دیا، تو تمہاری بادشاہی دفن۔ اب جاؤ، اسے قابو میں رکھو اور اپنا اعتماد بحال رکھو۔ تم سے بدزن ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے یہ اسے معلوم کرو۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور وہ پلٹ گیا اور پھر دروازہ عبور کر دیا۔ ابرار حسین بڑی تیزی سے اندر آیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ بیٹی نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ کوئی بات نہیں، اور ابرار حسین غلطی ہماری تھی، اب اجازت دو۔ ڈوگر ناک صاف کرتے ہوئے بولا، کیونکہ دونوں چیزیں زخمی ہو گئی تھی اور خون نکل پڑا تھا جو انہوں نے اپنے رومال سے صاف کیا۔ پانی لاؤ؟ ابرار حسین بڑے تعصب سے بولے تھے۔ نہیں شکریہ۔ ڈوگر نے مسکرانے کی کوشش کی اور ابرار حسین کے ساتھ باہر نکل گیا۔
اس کی ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا جس پر اس نے رومال رکھ چھوڑا تھا۔ نوری فرسٹ سیٹ پر موجود تھا، اپنے مالک کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، ڈوگر اندر بیٹھا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم الو کے پٹھے آدمی معلومات لے کر آئے تھے اور یہ دیکھو اس جن کے بچے نے کیا حالت بنائی۔ ذرا اور قوت سے گھونسا پڑ جاتا تو چہرہ 2 حصوں میں بڑھ جاتا۔ نوری کا جن کا نام سن کر دم نکلا اور وہ گڑبڑا کر بولا، وہ تو بڑا ہی نیک شفیق بزرگ ہستی کا سایہ ہے لڑکی پر۔ الو کا پٹھا، وہ تیرا باپ جن ہے جس نے ابرار حسین کی لڑکی پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ خون صاف کرتے ہوئے بولا، یہ خون کیسے نکلا؟ تیرے باپ نے گوسا مارا تھا۔ ڈوگر شاید بہت جنجلایا ہوا تھا اور نوری نے چپ رہنے میں اپنی عافیت جانی۔ حویلی پہنچتے ہی ڈوگر نے اپنا خلیہ درست کیا، فرسٹ ایڈ منگوا کر دوا لگائی اور بڑے آرام سے جیرو کو فون کر دیا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، جیرو صاحب اگر وقت نکال سکو تو ہماری بات سن جاؤ، ہم بہت پریشان ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ احسن جو حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھ رہا تھا انہیں جانتا تھا کہ وہ ڈوگر پر کیا بیتی، لہٰذا سنجیدہ صورت بنائے ہوئے بولا، خیریت ڈوگر صاحب؟ یہ کون سا ابرار حسین کی بیٹی کے اندر جن گھس کر بیٹھا اس نے مارا؟ ورنہ کس کی مجال جو گھوسا تو ایک طرف رہا آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ آپ نے جیرو کو بلوایا، خیریت ہے؟ خیریت ہے، شاید ہم نے پہلی مرتبہ اس سے غلط انداز سے بات کی اس لیے اپنا آدمی نہیں کھونا چاہتے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ نے درست فیصلہ کیا کیونکہ میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ احسن تم نے ہمیں ہمیشہ بہترین مشوروں سے نوازا، اب بھی تیرے مشورے پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ جیرو کچھ اپنے مزاج کا بچہ ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ اسے محبت سے ڈیل کریں۔ بہت خوب ڈوگر صاحب، آپ نے بہت درست فیصلہ کیا، اور اگر یہ لونڈا جیرو ہاتھ سے نکل گیا تو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً نقصان کی نوبت کیا ہوگی؟ بھئی احسن الیکشن سر پر ہیں اور جیرو کام کا لڑکا ہے، علاقے والے اس کی سنتے ہیں، ہم سے زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں، پھر تم بتاؤ کام کا ہے یا نہیں؟ آپ ڈنگ سے سوچ رہے ہیں، بس اب یہ تمہارا فرض ہے کہ جب جیرو ہم پر غصہ آئے اور ہم کوئی انتہائی قدم اٹھانا چاہے تو تم ہم کو روک دینا۔ شکریہ ڈوگر صاحب، آپ مجھے اس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ مسٹر احسن، ایک بات عقل میں آئی کہ سرمایہ دار زیادہ عقل بند نہیں ہوتا، اندر سے کمزور اور کھوکھلا ہوتا ہے، اسے اچھے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دولت اور طاقت کے نشے میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اکثر جگہ مار کھا جاتا ہے، جیسے کہ جیرو ہے، کام کا انسان ہے لیکن ہم کو اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ احسن مسکرایا اور اسی لمحے جیرو اندر داخل ہوا اور ڈوگر مسکرا کر بولا، ہمارے چہرے پر اور خاص طور پر ہونٹوں اور ناک پر غور مت کرنا کیونکہ یہ سوغات ابرار حسین کی دختر نیک دختر نے دی ہے۔ ہم شاید بغیر وضو چلے گئے اور جن صاحب ناراض ہو گئے اور ایک زوردار گھونسا دے مارا۔ بہرکیف ملاقات بہت مفید رہی اور ابرار حسین کی بیٹی نے، ہمارا مطلب جن صاحب سے ہے، انہوں نے یقین دلایا کہ جیرو صرف اور صرف ہمارا آدمی ہے، ہمارے لیے جان دے سکتا ہے اور دوسروں کی لے سکتا ہے، لہٰذا ہم تم سے معذرت خواہ ہیں کہ تم پر شک کر بیٹھے۔ کوئی بات نہیں ڈوگر صاحب، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میں آپ کا آدمی ہوں اور آپ کا ہی نمک خار ہوں گا، اور بولو رکو مت، میرے ذاتی معاملات میں آپ دخل نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے، یہ وعدہ رہا۔ شکریہ، اور کچھ کہنا ہے؟ ہم سے دوستوں والا سلوک کیا کرو، بعض اوقات بالکل اجنبی لگتے ہو۔ اور جیرو مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا، اجازت دیں، اور ڈوگر مسکرایا۔ پھر جیرو دادا حویلی کے دیوان خانے سے نکلتا چلا گیا۔ رابعہ بغاوت پر اتر آئی تھی، سرپری لڑکی تھی، قید ہو کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ایک انسان جو پورے علاقے کے الو پر حکومت کر رہا تھا اسے چاہتا تھا، اور چاہت بھی ایسی کہ وہ جان دینے پر تل گیا تھا۔ اور جن بابا نے اسے بڑی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جیرو سے دور ہو، اور وہ تصور میں بستر پر لیٹے ہوئے جیرو کو دیکھتی جو بہت پریشان رہتا، جس کا کام کاج میں دل نہیں لگتا، اٹھتے بیٹھتے گرم سرد آہیں بڑھتا، اور رابعہ سوچتی رہتی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا چاہنے والا نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو نابرد سمجھتی تھی، لیکن قدرت نے اس کے لیے ایک مرد تیار کر رکھا تھا، ایک وجیہہ خوبصورت قد آور کشادہ پیشانی بھوری آنکھیں چوڑے سینے والا جیرو، اس کا اپنا جیرو جس پر پورا علاقہ ڈرتا اور احترام کرتا تھا، لیکن وہ خود اس سے رابعہ سے ڈرتا تھا، اور رابعہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ اب وہ جیرو سے ملنے کے لیے ضد کر بیٹھی، اور جن بابا رابعہ سے ناراض ہوا، وہ رابعہ کو گھورتے ہوئے بولا، بڑا عشق سوار ہے تم پر، خوش کر سارا عمل ضائع ہو جائے گا، آخر تم لوگوں نے ملنا ہے، ایک دن مقرر ہے، پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ جن بابا انسانی روپ میں رابعہ کے سامنے موجود تھا، ایک باریش انسان، سفید داڑھی سفید چونا، رابعہ کے نزدیک عمر 80 سال کے لگ بھگ۔ وہ ایک سندر سا بوڑھا تھا اور کبھی کبھار اسے پیار بڑی نظروں سے دیکھتی، اور اس وقت وہ ایک کونے میں جائے نماز پر بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔
کہ رابعہ خود اسے گور کر بولی، آپ انسان کے بچے نہیں جن ہیں۔ جو انسان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گناہ نہیں بلکہ اس پاک ذات کی ثنا کرتے رہتے ہیں تاکہ جو بھول چوک ہوئی وہ پروردگار معاف کر دے۔ میں نے کیا گناہ کیا جو مجھے اپنے ساتھ لگا لیا؟ آپ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پتہ نہیں جوانی میں کیا گل کھلاتے رہے جو آپ اللہ توبہ شروع کر دی، لیکن میں خود بھی جوان ہوئی ہوں۔ ایک مرد کے نئے اس مرد کے لیے جو میرا ہونے والا شوہر ہے سینے سے لگنا چاہتی ہوں، اور جناب دیوار بنے کھڑے بکواس کرتی ہو، منہ بند رکھو، جو بولتی ہو بے تکا بولتی ہو۔ انداز اپنا اپنا وہ جلا کر بولی، تم دیکھ رہی ہو کہ ہم قدرت کی ثنا ہانی میں مصروف ہیں اور تم ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو۔ میرے سینے میں آگ لگی ہے، دھواں بھرا ہے اور تو سنگے گرا بنا بیٹھا ہے۔ ارے جا، محبت کرنے والے کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو سالہ جن کی اولاد، سیٹو میں جب محبت کی آگ بھڑک اٹھے تو انسان اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن تجھے کیا معلوم، تو جن ہے۔ میرا پیچھا چھوڑ دے، اب مجھے محبت کرنے دے۔ محبت زندگی کی جرت ہے اور تم مجھ سے زندگی چھیننا چاہتے ہو۔ نہیں، میں نے کوئی عمل نہیں کرنا، مجھے محبت کرنا ہے، جیرو کو دیکھنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے گرم سرد آہے بڑھتا ہے اور میرے سینے میں دھواں بڑھتا رہتا ہے۔ ہم دونوں مل جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ بے ادب، گستاخ، تم کیا اناب شناب بک رہی ہو؟ مجھے عشق ہو گیا ہے، اور وہ بھی جیرو دادا سے، سنا تم نے، اور اب مجھے جانا ہے۔ ہم تم سے پیار کر بیٹھے، بچی محبت کرتے ہیں تم سے، تمہارے بھلے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس کی باتیں چھوڑو، یہ سب فنا کی باتیں ہیں۔ اگر ہم لوگ فنا ہوں گے تو کیا تم زندہ رہو گے؟ سب نے فنا ہونا ہے، اس لیے مت ڈراؤ، بس مجھے محبت کرنے کا حق دے دو۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، تم بہت ہی بے ادبی اور گستاخانہ باتیں کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ایسا دوڑا پڑتا ہے؟ اور رابعہ ایک دم اٹھی اور بیڈ سے اتر کر جن بابا کے پاس پہنچی اور جائے نماز پر ہی جن بابا کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی، میری جان لے لو یا مجھے آزاد کر دو۔ بیوقوف نادان، تم نہیں سمجھتی تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم جنات کو نہیں جانتی، اگر بگڑ جائیں تو نسلیں برباد کر ڈالتے ہیں، حکمیں ادبلی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن ہم تمہاری بکواس صرف اس لیے سن رہے ہیں کہ ہم تم سے پیار کرنے لگے ہیں۔ تمہاری لاؤبالی طبیعت سے، تمہارے گفتگو کے انداز سے، تمہاری انسانی تنو پسند طبیعت سے، لہٰذا تنگ مت کر، تمہارا محبت کرنے کا وقت نہیں آیا۔ وہی مرد جیرو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس کا ستارہ گردش میں ہے اور وہ درے خوار بھیڑیوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، 3 انسان ایک تکون کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور ہم واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے، لہٰذا صبر کرو اور اپنی زبان پر قابو رکھو۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ جن بابا کی گود میں پڑی پلک پڑی۔ ٹھیک ہے، ہم ہار گئے، تم جیت گئی، جاؤ مل آؤ، لیکن کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ تمہارا وجود ایک عمل سے گزر رہا ہے، یہ ایک پاکیزہ وجود ہے جس کا خیال رکھنا۔ اور وہ ایک دم روتے روتے ہنس پڑی اور جن بابا کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، سالہ جن بابا، شٹ اپ، آپ کو انگلش بھی آتی ہے؟ رابعہ حیرت سے بولی، 11 زبانوں پر عبور حاصل ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، بیوقوف کہیں گی۔ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے، یہ میں نے آج جانا۔ پہلے غصے میں ہم کو تم کہہ کر بلا رہی تھی، اب کام بن گیا تو آپ کہہ رہی ہو۔ یہی تمہاری ایک مزاد شخصیت ہے جو دوسروں سے منفرد ہے، الگ ہے، جو ہمیں پسند ہے۔ جن بابا تم ہر وقت بھوکے رہتے ہو، کھاتے کیا ہو؟ آگ کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں آگ سے پیدا کیا گیا، اور تم لوگ مٹی کھاتے ہو کیونکہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ لیکن ہم لوگ مٹی کب کھاتے ہیں؟ ہم تو اناج کھاتے ہیں۔ اناج مٹی سے پیدا ہوتا ہے، چاول مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو کچھ انسان کھاتا ہے وہ مٹی کی پیداوار ہے، اور پانی بھی جو پیتے ہو مٹی کے اندر سے آتا ہے۔ واہ، بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں، کبھی کسی بات پر ضد کروں تو مان لیا کرو، کیونکہ میرا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ رابعہ مسکرائی، پھر سفید چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ اسے کہاں جانا تھا؟ کہاں جا رہی ہو؟ شازیہ نے اسے ٹوکا۔ اپنے یار کو ملنے۔ رابعہ نے اسے آنکھ ماری اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہ کیا بکواس کر کے گئی؟ کیا ہوا بیٹی؟ یہ رابعہ کہاں گئی؟ خواجہ بیگم کی کچن سے آواز ابھری۔ پتہ نہیں ماں، اس کی طبیعت عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے، شازیہ پرتفکر انداز میں بولی، اور دوسری طرف جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار رابعہ دریار کی طرف اڑے جا رہی تھی۔ جب کیبن میں وہ جیرو کے سامنے پہنچی تو وہ بڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ چادر کے اندر سے آنکھیں تھی جو جیرو پر جم کر رہ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے خاموش نگاہوں سے، جیسے اپنی اپنی پیاس بجھا رہے ہوں۔ آپ بیٹھ جائیے، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں، میرے رانجی، میرے مجنوں، میرے ماہی وال۔ ہاں، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں، اپنی نگاہوں میں تمہیں سمانے آئی ہوں۔ بس میرا انتظار کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے پیدا ہوئی ہوں اور تمہارے لیے مر جاؤں گی۔ کیا سن رہے ہو جیرو؟
تمہارے دشمن مرے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے پورے شہر کو قتل گاہ بنا سکتا ہوں، تمہیں حاصل کرنے کے لیے آگ کا سمندر پار کر سکتا ہوں۔ جیرو وارفگتی کے عالم میں بولا، جیتے رہو، خدا میری عمر تمہیں لگا دے، آمین ثم آمین۔ اب چلوں گی کیونکہ جن بابا سے بہت تھوڑے وقت کے لیے اجازت لے کر آئی ہوں، میری نگاہوں کی پیاس نہیں بجھی، نقاب اتار دو، وقت نے قید کر دیا، ایک کمل سے گزر رہی ہوں، صرف 1 سال پھر سب بندھن توڑ کر خود آ جاؤں گی۔ تم نے آنے کا وعدہ کر لیا، جینے کے لیے یہی کافی ہے۔ تم نے 1 سال انتظار کرنے کو کہا، میں عمر کی آخری سانس تک انتظار کر سکتا ہوں۔ خدا تجھے میری زندگی لگا دے، میرے مرشد نے مجھے بتایا کہ تم مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ چاہتے ہو۔ تو یہ سن کر قربان ہو گئی، صدقے واری ہو گئی۔ میں خدا سے دعا مانگوں گی کہ موت آئے تو تیرے زانوں پر، مسکرائے تو تیری باہوں میں، اور دکھوں کا سیلاب آئے تو تیری آغوش ہو۔ رابعہ، جیرو کے ہونٹ لرزے، اب نام لے کر مت بلانا، سفر کھونا کر بیٹھی ہوں، میں پھر آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ بابا کہہ رہے تھے کہ تم بھیڑیوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہو، میں تمہاری زندگی کی دعا مانگوں گی، تمہیں اپنے لیے خدا سے مانگ لوں گی، بہت بڑا انعام دے کر جا رہی ہو، میری سانس سانس میں خوشی بڑھ دی ہے تم نے، میں نے بھی خدا سے دن رات تجھے مانگا، میری زندگی اور میری سانس تم ہو۔ اور رابعہ کی آنکھیں مسکرا دی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور اپنی نگاہوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ اچانک رابعہ بولی، کب سے چاہ رہے ہو مجھے؟ 3.5 ماہ سے۔ تم میرے پاس میری ہی کہانی لے کر آئے تھے اور میں جان نہ سکی، اور جان اس لیے نہ سکی کہ بابا جی میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے مجھے بتایا، آج دوسری بار چلے آئے، چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا اور میرے لیے اپنے آپ کو بچا لینا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری سانس کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ مجھ بد نصیب کو پہلے علم ہو جاتا کہ کوئی ایسا چاہنے والا بھی ہے تو تمہارے قدموں میں چلی آتی اور تمہارے قدموں میں ہی جان دے دیتی۔ مرنے کی باتیں مت کرو، میں تمہاری باہوں میں جینا چاہتا ہوں۔ جیرو تڑپ کر بولا، اور وہ مسکرائی اور بولی، خدا حافظ میرے محبوب، خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جس راستے سے آئی تھی واپس لوٹ گئی، اور جیرو وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ قربان ہو گیا تھا، اس کے آنے کے انداز پر، طرز گفتگو پر مر مٹا تھا، اس کے الفاظ پر کیسا زندگی کا پیغام دے کر گئی تھی۔ کون تھی یہ؟ ایک آواز نے اسے چونکایا، اور جیرو نے بڑے غضبناک انداز میں آواز کی طرف دیکھا تو سامنے سجاد حیدر کو کھڑے پایا، اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم دبے پاؤں میرے سر پر کیسے آ پہنچے؟ جیرو کا لہجہ بڑا خوفناک تھا۔ کیا بات ہے نذیر حسین؟ شٹ اپ، اندر کیسے آئے؟ پھر ایک دم اس نے اپنے آدمی کو آواز دی، الو کے پٹھے، شریف الدین کہاں مر گیا تو؟ شریف الدین کھامتا کامتا سامنے آیا، تمہارا نام شریف الدین کی بجائے خبیث الدین ہونا چاہیے تھا۔ یہ انسان میرے کیبن تک کیسے پہنچا؟ میں نیچے تہخانے میں تھا دادا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اور تم سجاد وحید، مجھے اس وقت دنیا کے کمینے ترین انسان لگے ہو، بھیدی کہیں کے۔ بہت بکواس کر لی تم نے مسٹر جیرو دادا، بہت بولیا تم نے، وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر کہ ہم نے تم دونوں کی گفتگو کا آخری حصہ سن لیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم مریض عشق ہو، اور وہ ایسے انسان کے دیوانے ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتے۔ تم تو بہت بیکار شے ہو، ایک کھوٹا سکہ، کیونکہ جس انسان کی عقل پر آرڈر بیٹھ جائے اس کی اپنی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان زمین پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہم جیرو دادا کے پاس آئے تھے، لیکن واسطہ پڑ گیا ایک عاشق سے، اور عاشق صرف آہیں بڑھتے ہیں، اور ان آہوں کا اثر زیادہ ہو جائے تو پاگل خانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو تم سے ملنے آئے تھے، ڈوگر کی طاقت ختم کر دیں، اور 1 کروڑ روپیہ ساتھ لائے تھے جو ایک پاگل رویے سے بچ گیا۔ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، تمہارے اس عشق نے سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ ہم اس علاقے کے ہونے والے MNA ہیں۔ تب جیرو نے بڑے زور کا کہکھال گایا اور بولا، میرے محبوب نے اپنے جیرو سے سال بھر ملنے کا وعدہ کیا، اور الیکشن 9 ماہ بعد ہے، اس لیے ان 9 ماہ بعد میں روپیہ اکٹھا کرنا ہے، ہر ڈوگر سے یا تم سے۔ اور سجاد وہی چونک پڑا، جاؤ سجاد، اس قدر دیوانہ نہیں کہ روپیہ کمانا بھول جاؤ۔ 1 کروڑ لائے ہیں، سجاد وحید بولا۔ ایک مریض عشق کو دے رہے ہو، اعتماد کرنا پڑے گا۔ سجاد وحید مسکرایا، جا کر سوچو سجاد وحید، تم نے دبے پاؤں آنے کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے؟ تم نے بارگاہ عشق میں دبے پاؤں آ کر باتیں سننے کی جرت مانگی، اگر سزا کے بارے میں سوچو، الیکشن تو بہت دور ہے۔ جیرو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا، اور سجاد حیدر ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا، اور جیرو نے بڑے زوردار کہکھال گایا اور بولا، میرا نام جیرو دادا ہے، اپنے مہرے خود بساط پر بچاتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں ہمیں پیدل سے بادشاہ کو مات دے ڈالتا ہوں۔ تمہیں پھر سے پڑھتا پڑے گا جیرو دادا، اینک لگا کر پھر دیکھنا، اور آئندہ فون پر بات کرنا، ادھر مت آنا۔ اور سجاد وحید مسکرایا اور بولا، جینا سیکھو جیرو دادا، جینا، اچھے انسان دشمن نہیں پالتے۔ اتنا کہہ کر سجاد حسین واپس لوٹ گیا۔ الو کا پٹھا
جیرو کو ڈرانے آیا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں عقل نہیں آتی کہ موت کے منہ میں چلے آتے ہیں۔